ज़ैनब की ज़िंदगी का हर दिन अज़ाब बन चुका था। शादी को 10 साल बीत चुके थे और अब तक वो औलाद की नेमत से महरूम थी। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब हर उम्मीद दम तोड़ दे, जब हर रात आंखों में कर्ब के आंसू लिए पीते, तो औरत का दिल किसी भी हद तक जाने पर आमादा हो जाता है। ज़ैनब भी उसी कर्ब की मुसाफिर थी। ससुराल वाले ताने देते, शोहर की आंखों में अजनबियत आ चुकी थी। माँ बाप के घर जाने का कोई मतलब नहीं रहा था कि वहाँ भी रिश्तेदारों की ज़ुबानें आग बरसाती। मोहल्ले की औरतें जब कभी किसी बच्चे के अकीक़े में मदऊ करती तो वो एक कोने में बैठकर छुपकर आंसू पोंछती। अपनी गोद की वीरानी उसे अंदर ही अंदर चाट रही थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात बस्ती की एक पुरस्रार बुढ़िया से हुई, जिसकी आंखों में अजीब चमक और लहजे में अजीब सरगोशी थी। बुढ़िया ने उसकी तकलीफ को जाना और आहिस्ता से कान में कहा, जंगल के पुराने मज़ार पर जा, वहाँ की दरगाह में एक औरत रहती है जिसे सब मलिकाए ज़मारीन कहते हैं। वही कहते हैं कि उसका ताल्लुक़ जिन्नात के एक बहुत बड़े कबीले से है। वो हर नामुमकिन काम कर देती है, न जाने उसके पास जादू है या कोई ताकत, ये कोई नहीं जानता। वही तेरा दर्द सुन लेगी। ज़ैनब का दिल पहले तो कांपा, मगर माँ बनने की ख्वाहिश इस कदर शदीद थी कि वह हर हद पार करने को तैयार हो गई। अगली शाम बुढ़िया के साथ वो पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में दरख्तों की सरसराहट, हवा के साए साए और अजीब सी धुंध छाई हुई थी। ज़ैनब का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर बुढ़िया का हाथ मजबूती से थामे वो आगे बढ़ती रही। जंगल के बीचों बीच एक सदियों पुराना मज़ार खंडर की सूरत में मौजूद था। मज़ार के आसपास वहशत तारी थी और सुनसान फिजा में कोई परिंदा तक नहीं था। बुढ़िया ने एक बार फिर ज़ैनब के कान में सरगोशी की, खबरदार जो पलट कर देखा, आवाज़ आए तो भी मत सुनना, सिर्फ मेरी हिदायत पर चलना। ज़ैनब के कदम मन मन के हो गए, मगर माँ बनने की तड़प उसे बेचैन रखे हुए थी। मज़ार के दरवाजे पर पहुँचते अचानक सर्द हवा का झोंका आया और एक धुंध सी हर तरफ फैल गई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मज़ार के अंदर दाखिल होते ही फिजा बदल गई। कहीं दूर से घुंघरूओं की आवाज़ और किसी नरम और नाजुक नस्वानी हंसी की बाज़गश सुनाई देने लगी। ज़ैनब की रूह कांप उठी। अचानक सामने रोशनी का एक झमाका और एक हसीन, दिलकश और जादुई वजूद ज़ाहिर हुआ। उसके सर पर ताज, लंबे सुनहरे बाल और नीली आंखों में ऐसी वहशत और कशिश थी कि ज़ैनब की ज़ुबान गंग हो गई। वो जिन्नात की मलिका ज़मारीन थी। ज़मारीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम किस लिए आई हो ज़ैनब। तुम्हारी गोद खाली है और दिल में तूफ़ान। मैं तुम्हें बेटा दे सकती हूँ। तुम्हारे शोहर को जिस वारिस की तमन्ना है वो मैं ही दे सकती हूँ। मगर ज़ैनब की जान में जान आई और उसने बेताबी से पूछा, क्या शर्त है? ज़मारीन की आंखों में अजीब सा अक्स उभर आया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें अपनी 5 बेटियां मुझे देनी होगी। ज़ैनब हक्का बक्का रह गई। उसकी तो बेटी ही नहीं थी, वो कैसे बेटियां दे सकती थी? ज़मारीन मुस्कुरा कर बोली, जब तुम्हारा बेटा होगा उसके बाद 5 बेटियां जन्म लेंगी, वो मेरी होंगी। तुम उन्हें जन्म दोगी, पालोगी और फिर वक्त आने पर मेरी दुनिया में ले आओगी। ज़ैनब के कदम डगमगाए, दिल में अजीब सी कशमकश होने लगी। एक तरफ वो बेटे के लिए बरसों की प्यासी थी, दूसरी तरफ अपनी आने वाली बेटियों का सौदा। लम्हे भर के लिए उसे अपनी माँ की वो बात याद आई, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मगर फिर ससुराल की जलील करती ज़ुबानें, शोहर की सर्द निगाहें और मोहल्ले की औरतों की जली कटी याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लरसते होंठों से बोली, कबूल है। ज़मारीन ने अपनी हथेली आगे की, जिस पर ज़ैनब ने लरसते हुए हाथ रखा। एकदम मज़ार के अंदर अंधेरा छा गया। सिर्फ रोशनी की एक लकीर ज़मारीन की आंखों में चमक रही थी। ज़मारीन ने कुछ विट पढ़ा और ज़ैनब की कोख पर हाथ रख दिया। एक गर्म तपश उसके जिस्म में उतरे, लम्हे भर में वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह का सूरज निकला हुआ था और बुढ़िया उसके सिरहाने बैठी मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब का दिल अजीब सी खुशी से लबरेज था, जैसे उसके बदन में कोई रोशनी भर गई हो। वो वापसी के रास्ते में मुसलसल अपना पेट थामे मुस्कुरा रही थी। चंद हफ्ते बाद खबर मिली कि ज़ैनब उम्मीद से है। पूरा ससुराल हैरान रह गया। शोहर की आंखों में पहली बार मोहब्बत देखी। मोहल्ले की औरतों की ज़ुबानें बंद हो गई। ज़ैनब के दिल में कभी कभी अजीब सी खलश जागती। वो कभी कभी सोचती, क्या मैंने अपनी आने वाली बेटियों का सौदा करके गलत किया? मगर फिर बेटे की आहट महसूस करती और दिल को तसल्ली दे लेती। महीने बीतते गए और वक्त आया तो ज़ैनब ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। गोद में लेते ही ज़ैनब ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया,
बुढ़िया की आंखों में एक गहरी परछाई थी, जैसे आने वाले वक्त की खबर दे रही हो। ज़ैनब खुश थी ला इल्म कि उसका मायदा भी पूरा होना बाकी है। वो नहीं जानती थी कि ज़मारीन का दिया हुआ बेटा उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाला है, और वो 5 बेटियां जिनका वजूद अभी दुनिया में नहीं आया, एक दिन ज़ैनब को ऐसा रुलाएंगी कि आसमान भी थरथरा उठेगा। 9 माह बाद वो दिन आया जिसका ज़ैनब ने बरसों से ख्वाब देखा था। दर्द ज़ाह की शिद्दत में मुब्तला ज़ैनब की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। सास, देवरानियां और मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर दुआएं पढ़ रही थी। ज़ैनब का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में अजीब सी रोशनी उतर आई थी। हर लम्हा उसे वो रात याद आ रही थी जब ज़मारीन ने उसकी कोख में बेटे का नूर रखा था। दिल खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था। आखिरकार सुबह के वक्त ज़ैनब की कोख से रोने की सदा बुलंद हुई। दाई ने खुश होकर ऐलान किया, मुबारक हो, बेटा हुआ है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई। शोहर ने कमरे में आकर ज़ैनब की पेशानी चूमी। मोहल्ले की औरतें मिठाई लेने दौड़ी और सब ने बेटे के दीदार की जिद की। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। बरसों की बेऔलादी की अजियत ख़त्म हुई थी, मगर ज़ैनब के दिल के किसी कोने में वो पुरानी मायदे वाली रात का साया अब भी धुंध की तरह मौजूद था। वक्त गुजरता रहा। ज़ैनब का बेटा हुसैन हंसमुख और ज़हीन निकला। नाम रखा गया आफाक। आफाक की पैदाइश के बाद ज़ैनब की ज़िंदगी बदल गई थी। शोहर का रवैया बदल चुका था। ससुराल वाले इज्जत देने लगे थे। मोहल्ले की औरतें अब उसे हसरत से देखती। और कुछ ही साल बाद ज़ैनब एक बार फिर उम्मीद से हुई। इस बार ज़ैनब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब दर्द ज़ा शुरू हुआ, ऐन उसी वक्त घर के आंगन में खड़े पुराने दरख्त की शाखें बगैर हवा के लरजने लगी। दीवार पर लटका चिराग खुद ब खुद बुझ गया। दरवाजे की कुंडी बगैर किसी के छुए खुलने लगी। ताई हैरान होकर बोली, कुछ अनोखा होने वाला है। और फिर ज़ैनब ने पहली बेटी को जन्म दिया। उसका चेहरा इतना दिलकश था कि सब दंग रह गए। सास ने फौरन चूम कर सीने से लगा लिया। नाम रखा गया मरियम। उसके बाद वक्फे से ज़ैनब के यहाँ मज़ीद 4 बेटियां हुई। हर बेटी की पैदाइश पर वही कैफियत होती। दरख्तों की शाखें थरथराती, हवाएं सरसराती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, चिराग की लू भड़क उठती और मज़ार की तरफ से हल्की हल्की निस्वानी कहकों की बाज़गश्त सुनाई देती। ज़ैनब के दिल में हर बार डर की एक लहर दौड़ जाती। वो अपने वजूद में ज़मारीन का वादा याद करती, मगर बेटी के मासूम चेहरे को देखकर अपनी ममता गालिब आ जाती। वो मायदे को भुलाकर बेटियों की परवरिश करने लगी। हर बेटी अपने हुस्न में दूसरी से बढ़कर थी। घर खुशियों से भर गया। 5 बेटियां फाक के साथ खेलती, उसके गिर्द मंडलाती। ज़ैनब की गोद कभी खाली नहीं रहती। मगर हर बार जब बेटी का जन्म होता, पुरानी दरगाह के जानिब से स्याह धुएं का साया मज़ार से निकलकर उनके घर के आसमान पर चक्कर लगाता, ज़ैनब की रूह कांप जाती। वो जानती थी वक्त आने पर उसका मायदा उसे चैन नहीं लेने देगा, मगर वो खुद को तसल्ली देती, अभी तो वक्त है, शायद वो वादा भूल गए हों। मगर जिन्नात अपनी बात कभी नहीं भूलते। वक्त गुजरता गया। आफाक अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और ज़ैनब की 5 बेटियां भी नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ते जवानी की तरफ माइल होने लगी। हर बेटी अपनी मासूमियत, हुस्न और इखलाक में अपनी मिसाल आप थे। बड़ी बेटी मरियम अब 12 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में मासूम चमक, गालों पर कुदरती सुर्खी और चलने में ऐसी मासूम अदा थी कि मोहल्ले की औरतें रश करती। ज़ैनब की गोद तो सालों से भरी हुई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी जागा रहता था। ज़ैनब हर रोज़ बेटियों को सीने से लगाकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, इनका नसीब अच्छा करना, उनका साया मुझ पर सलामत रखना। लेकिन वो एक पुराना कर्ज, एक भयानक वादा था जो ज़ैनब की रूह को वक्तन फ़क्तन झंझोड़ देता। वो गर्मियों की एक अजीब रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। हवा में घुटन सी महसूस हो रही थी। ज़ैनब बेटियों को लेकर कमरे में सो रही थी कि अचानक से उसे एक साया सा कमरे के कोने में महसूस हुआ। नींद और जागने के बीच एक मुबहम सी कैफियत में उसने देखा कि कमरा होले होले सर्द होने लगा। चिराग की लू लरजने लगी और कमरे की दीवार पर एक धुंधला सा अक्स उभरा। ज़ैनब की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसके सामने वही शबी थी जो बरसों पहले जंगल की दरगाह पर मिली थी, ज़मारीन। ज़मारीन की आंखों में एक पुरस्रार चमक थी।
لمبے کالے کمر سے نیچے تک بکھرتے بال اور وہی سفید لباس جس کے کنارے سیاہ دھاگے سے بنے ہوئے تھے۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زمرین نے آگے بڑھ کر زینب کے سرہانے بیٹھتے ہوئے دھیمی سرگوشی میں کہا، کیا تم اپنا وعدہ بھول گئی ہو زینب؟ زینب نے خوف کے مارے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور کانپتی آواز میں کہا، شہزادی زمرین، میں ماں ہوں، اپنی اولاد کیسے دے سکتی ہوں؟ زمرین کے چہرے پر سخت مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاہدہ معاہدہ ہوتا ہے زینب، چاہے تم ماں ہو یا بیٹی، تم نے اپنی کوکھ کے بدلے اپنی بیٹیوں کا سودا کیا تھا، اور اب بڑی بیٹی 12 سال کی ہو گئی ہے، یہ پہلا نشان ہے، وقت پورا ہونے والا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی، خدا کا واسطہ کچھ اور وقت دے دو، میں اپنی بیٹیوں کے بغیر مر جاؤں گی۔ زمرین نے قہقہ لگایا۔ کمرے کی فضا مزید سرد ہو گئی۔ یاد رکھو، یہ پہلی وارننگ ہے، اگلی بار لینے آئیں گے اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو انجام بھیانک ہوگا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر زمرین کی شبیہ دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ زینب پسینے میں بھیگی اٹھ بیٹھی۔ بیٹیاں اس کے بازو میں سوتی رہیں، بے خبر معصوم۔ زینب نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لیکن ماں کا دل بیٹیوں کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ہر قیمت چکائے گی، چاہے اسے جناتی دنیا سے ٹکر کر اپنی جان دینی پڑے۔ زینب کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والے خوف اور اضطراب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد جب زمرین نے خواب میں آ کر وارننگ دی تھی، گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ پہلے تو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے، جیسے دروازے کا خود بخود کھل جانا، صحن میں رکھے گھڑے کا پانی بلا وجہ ابلنے لگا، یا کمرے کے آئینے پر باریک دراڑیں نمودار ہو جانا۔ مگر جیسے جیسے بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، یہ واقعات شدت پکڑنے لگے۔ رات کے وقت جب بیٹیاں ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی، اچانک ان کے بال خود بخود کھل کر چہرے پر بکھر جاتے۔ کبھی زینب جاگ کر دیکھتی تو مریم کی چوٹی کھلی ہوئی، عائشہ کی زلفیں بکھری اور نائلہ کے بال آنکھوں پر بچے ہوتے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور سب کو پھر سے سنوار کر سلا دیتی، مگر اگلی ساحت پھر وہی کیفیت۔ دروازے کی کنڈی بغیر ہاتھ لگائے چرچرا کر کھلتی، کھڑکیاں زور سے بجنے لگتی۔ سب سے ہولناک منظر تب ہوتا جب آئینہ دیکھنے پر بیٹیوں کا عکس غائب ہو جاتا۔ زینب خود جب کمرے کے آئینے میں جھانکتی تو اپنی شکل کے پیچھے سایہ سا لرزتا محسوس کرتی۔ ایک رات تو حد ہو گئی جب مریم، جو سب سے بڑی بیٹی تھی، نیم غنودگی میں بستر سے اٹھی اور صحن کی طرف بڑھ گئی۔ زینب کی آنکھ کھلی تو بیٹی کو صحن میں تنہا دیکھ کر دوڑ کر گئی۔ مریم جنگل کے سمت اشارہ کر کے بول رہی تھی، ماں، وہ بلاتے ہیں، وہ مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اسے سینے سے لگایا، مگر اس کی آنکھیں بند تھی اور زبان سے اجنبی الفاظ نکل رہے تھے۔ زینب نے گھبرا کر قریبی مسجد کے امام صاحب کو بلایا۔ انہوں نے گھر میں دم کی آیات پڑھی، پانی پر پھونک مار کر بیٹیوں کو پلایا، مگر افاقہ نہیں ہوا، الٹا حالات مزید خراب ہو گئے۔ آفاق، جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اب ماں بہنوں سے بدزن ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ ماں نے ضرور کوئی گناہ یا کالا علم کیا ہے جس کا اثر اب پورے گھر پر ہو رہا ہے۔ محلے میں چہ مگویاں ہونے لگی۔ عورتیں باتیں بنا کر زینب سے کہتی کہ کہیں زینب نے جنات سے تعلق جوڑ لیا ہے، تبھی اس کا گھر نحوست کی لپیٹ میں ہے۔ رشتہ داروں نے آنا جانا چھوڑ دیا، سسرال والے تانے دیتے، اپنی حرکتوں کا انجام بھگتو۔ زینب بے بس ہو کر ہر دوسرے دن کسی مولوی، کسی عامل کے پاس جاتی۔ کوئی تعویذ دیتا، کوئی پانی دم کر کے مٹی میں تعویذ دفنانے کی ہدایت کرتا، مگر ہر دم بے اثر۔ زینب راتوں کو جاگ کر بیٹیوں کی حفاظت کرتی اور دل ہی دل میں وہ دن یاد کرتی جب درگاہ پر زمرین سے معاہدہ کیا تھا۔ اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ جنات نے اپنے حق کا تقاضا شروع کر دیا ہے اور اس کی نظر ہر پل اس کے آنگن پر ہے۔ اب یہ معصوم بچیوں محض اس کا پیار نہیں، جناتی دنیا کی امانت بن چکی تھی۔ وہ شام عجیب سناٹے میں ڈوبی تھی۔ آسمان پر سورج ڈھلتے ڈھلتے ایک سرخ لالی پھیل گئی۔ فضا میں عجیب بوجھل سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹیاں صحن میں کھیل رہی تھی اور زینب چولہے پر روٹیاں پکانے میں مصروف تھی۔ اچانک مریم کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ پہلے تو زینب نے سمجھا شاید وہ کمرے میں گئی ہوگی یا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوگی، لیکن جب اسے آوازیں دے کر بلایا اور کوئی جواب نہیں آیا تو دل میں انجانی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے صحن میں آئی اور باقی چاروں بیٹی اپنی جگہ موجود تھیں، مگر مریم کہیں نہیں تھی۔ مریم، مریم!
زینب کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ پورا صحن، کمرے، باورچی خانہ اور آنگن چھان مارا، مگر مریم جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، کوئی جنگل کی طرف دوڑا، کوئی نالے کی طرف۔ مردوں نے ہاتھ میں لالٹینیں پکڑی، مسجد سے اعلان کروایا کہ فلاں زینب کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ پورا گاؤں گھبرا اٹھا، مگر نہ کہیں پیر کا نشان، نہ زمین پر کوئی کچلا ہوا پتا، جیسے کسی نے ہوا کی طرح اڑا لیا ہو۔ زینب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی درخت کے نیچے، کبھی کنویں کے پاس، کبھی جنگل کے کنارے جا کر مریم کو آوازیں دیتی۔ دل ہی دل میں وہ لمحہ اسے خون کی طرح یاد آ رہا تھا جب برسوں پہلے جنگل کے سنسان درگاہ پر اس نے زمرین کے قدموں میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا۔ تب زمرین نے صاف کہا تھا، 9 سال بعد قسطیں پوری ہوں گی، ورنہ ہم اپنا حق لیں گے۔ زینب کی جان سولی پر لٹک گئی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ اس کے دل میں یقین ہو چکا تھا کہ زمرین اپنا وعدہ پورا کرنے آ گئی ہے۔ یہ معاہدے کی پہلی قسط تھے۔ مریم، وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کا شور سن کر بھی زبان بند رکھے رہی۔ کوئی اسے پاگل سمجھتا، کوئی بد دعا کہتا، کوئی بد نصیب ماں کہ اپنی اولاد کی خیر نہیں مانگ سکتی۔ زینب نے ہمت کر کے مولوی صاحب کو بلایا، گھر میں قرآن خوانی کروائی، نظر نیاز دی، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ بیکار ہے۔ مریم اب اس دنیا میں نہیں بلکہ زمرین کی جناتی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ بیٹی کی شاخ پر پڑی خوشبو اب بھی کبھی کبھی ہوا میں گھلتی تو زینب کا دل ہول جاتا۔ اس نے بیٹی کی تصویر سینے سے لگا رکھی تھی اور تکیے میں منہ دے کر سسک کر روئی، مگر لبوں سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کو جنات لے گئے۔ وہ جانتی تھی کہ معاہدے کی باقی قسطیں بھی پیچھے کھڑی ہیں اور یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ مہینے گزرتے گئے۔ مریم کی گمشدگی کا صدمہ زینب کے وجود میں ویسے ہی زندہ تھا جیسے جلتے انگارے راکھ میں دبے رہ کر بھی اندر ہی اندر دہکتے رہتے۔ اس کی آنکھیں دن رات دروازے کی چوکھٹ پر ٹکی رہتی، شاید کوئی صدا سنائی دے، کوئی پکار آئے یا کہیں اسے مریم کی جھلک دکھائی دے، مگر یہ امید اب بھی زخم بن کر رہ گئی تھی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا تھا، بیٹیاں بھی کھیلتی تو سہم کر، کوئی ہنسی بھی کھوجتی تو لمحے بھر میں ہوا تھم جاتی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ مریم کو جنگل کی مخلوق لے گئے، مگر زینب نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سب کی باتیں سن کر چپ چاپ آنکھیں بند کرتی اور بس بیٹے کی طرف دیکھ کر دل کو تسلی دیتی کہ وہ تو سلامت ہے، وہی تو اس کی امید کا سہارا ہے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر سلامت نہیں رہ سکی۔ دوسری بیٹی ماہنور، جو اپنی بڑی بہن کے بعد زینب کی جان تھی، وہ بھی اسی راہ پر چل پڑی۔ ایک سپہر وہ صحن میں کھیل رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سا نمکین پن تھا، جیسے بارش کے بعد مٹی کی مہک گھلتی ہو۔ درختوں کی شاخیں ہولے ہولے سرسرانے لگی، پرندے جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ماہنور، جو ہمیشہ کھیل کے بعد ندی کنارے بیٹھ کر پانی میں پتھر پھینکا کرتی، اس دن پھر ادھر نکل گئی۔ جب شام ہونے لگی اور زینب نے سب بیٹیوں کو اندر بلایا، مگر ماہنور کی خبر نہیں تھی۔ دل میں دھڑکا لگا۔ لمحے بھر میں مریم کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ زینب دیوانوں کی طرح ندی کنارے بھاگی، وہاں پہنچی تو سب کچھ سنسان تھا، بس زمین پر جلتی ایک لکیر، جیسے کسی انگارے نے ریت پر نشان کھینچا ہو۔ درختوں کی شاخیں اس قدر جھک گئی جیسے کسی نے اندیکھی طاقت کا وزن آن پڑا ہو۔ ہوا کے جھونکے میں خفیف آواز ابھری جو صرف زینب سن سکتی تھی۔ وعدہ، دوسرا حق پورا ہوا۔ زینب کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہیں زمین پر گر کر اپنے دونوں ہاتھ مٹی میں دیے اور منہ بھر آنسو پینے لگی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو سب نے وہی راہ گلاپا، اس گھر پر آصف کا سایہ ہے، یہ منحوس عورت بیٹیاں کھا رہی ہے۔ زینب کا سینہ سن ہو گیا تھا، اب آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زمرین اپنا دوسرا حق لے گئی، لیکن پھر بھی خاموش رہی، کسی کے سامنے کچھ نہ کہا۔ مولوی بلائے گئے، تعویذ لٹکائے گئے، مگر اب تو گھر کی دیواریں بھی سرگوشیاں کرنے لگی۔ زینب نے اپنی ماں کی محبت میں دوسری بیٹی کی قربانی بھی خاموشی سے دے دی۔ بس ایک ہی شوق تھا، بیٹا سلامت رہے، کیونکہ اب اسی کی آنکھوں میں اس کی دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ 2 سال بعد جب طیبہ 12 برس کی ہوئی تو وہ دن بھی عجیب سا تھا۔ صبح سے ہی موسم بے قرار، آسمان پر دھندلے درختوں کی شاخیں جیسے بوجھل اور خاموش، اور فضا میں بے نام گھبراہٹ رچی تھی۔ زینب کی چھوٹی بیٹی طیبہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ صحن میں کھیلتی، مٹی میں گڑھے بناتی، کبھی پانی سے کیچڑ کا گھر بناتی۔ اس دن بھی وہ معصوم اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے درختوں کی اوٹ میں جا چھپی اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ شام ہوتے ہی جب باقی دونوں بیٹیاں گھر میں آئیں، زینب کی نظر دروازے پر جمی رہی۔ وہ سمجھ گئی تھی، دل میں ٹھنڈی لہر سرد سی دوڑی۔ وہ بھاگی، صحن کے کونے میں ندی کے کنارے درخت ہر جگہ طیبہ کو پکارا، مگر جواب میں ہوا کی سائیں سائی اور کہیں دور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ۔
رات گئے جب تھک ہار کر گھر لوٹی تو بیٹی آفاق کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ وہ چیخا، بس اماں، اب اور کسے کھائے گی؟ 3 بہنیں کھا گئی، اب کس کی باری ہے؟ زینب کا کلیجہ دہک اٹھا مگر وہ خاموش رہی۔ گاؤں میں طیبہ کی گمشدگی کے بعد جیسے آگ لگ گئی۔ لوگ پہلے ہی مریم اور ماہنور کی گمشدگی پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، اب تیسرے واقعے نے رہی سے ہی کسر نکال دی۔ کوئی سلام نہ کرتا، بچے صحن کے سامنے گزرتے ماں کو پکارتے کہ اس کے گھر مت جانا، منحوس ہے، بیٹیاں نگل جاتی ہے۔ محلے کی عورتیں بھی زینب سے کترانے لگی، خاندان والوں نے بھی آنا جانا بند کر دیا۔ جو کبھی اس کے دکھ کے ساتھی تھے وہ راستہ بدلنے لگے۔ زینب کا دل ویران قبرستان بن چکا تھا، جہاں صرف ہوائیں تھی، سناٹا، اور دل کے اندر ٹوٹتی کڑکڑاتی ہڈیاں۔ شوہر جو مریم کے بعد سے دل کا مریض ہو گیا تھا، طیبہ کی گمشدگی کا صدمہ سہ نہ سکا۔ کئی دن بستر پر پڑا کراہتا رہا، پھر ایک رات زینب کی گود میں دم توڑ گیا۔ اس کی آخری سانس میں بھی یہی جملہ تھا، زینب یہ تو نے کیا کیا؟ اور وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گیا۔ زینب کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں سہاگ اور بیٹی کی جدائی کا زخم جھیلا۔ آفاق جوان ہو چکا تھا، بچپن کی محبت، ماں کی گود اور وہ مان ساری نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماں کی لاپرواہی بہنوں کو کھا گئی، شاید ماں کی بدعمالی نے گھر برباد کیا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے رحم کا شائبہ تک نہیں رہا۔ اب وہ سرعام ماں کو تانے دیتا، تو نہیں میری 3 بہنیں ماری ہیں، تجھ پر اللہ کا قہر آئے۔ اور زینب ہر بار بیٹے کی بات سن کر ٹوٹ کر رہ جاتی، مگر کچھ نہ کہہ پاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس زمرین کا تیسرا حق پورا ہوا ہے اور باقی کا حساب ابھی باقی ہے۔ زینب کا گھر اب ایک قبر کی مانند تھا، جہاں دل کی دھڑکن بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ شوہر کی وفات، بیٹیوں کی گمشدگی اور اب بیٹے کی بے رحمی ہر لمحہ اس کی روح کو کچل رہی تھی۔ آفاق جو کبھی اس کا دل تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ دن رات اسے تانے دیتا، گالیوں سے نوازتا، کبھی ہاتھ بھی اٹھاتا۔ زینب کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ دن رات سولی پر لٹکی ہو۔ ہر دن اس کے لیے جسم اور روح پر مزید گہرا زخم چھوڑ جاتا۔ ایک دن آفاق نے غصے میں آ کر کہا، تجھ سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملتی، تو ہے ہی منحوس۔ میری بہنیں تیری وجہ سے گم ہو گئی اور اب تم مجھے بھی کھا جائے گی۔ زینب کی آنکھوں میں چمک دھمک رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا دل پھٹ کر رہ گیا، لیکن پھر بھی خاموش تھی۔ اس کے دل میں ایک دکھ تھا، جیسے وہ کسی کے سامنے جسے ظاہر نہیں کر پاتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں ایک عذاب لکھا جا چکا ہے، اب اسے برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ ہر دن وہ درگاہ پر جاتی جہاں وہ زمرین سے مدد کی بھیک مانگتی۔ اس کے دل میں امید کی کرن تھی کہ شاید وہ اسے اس حساب سے نجات دے دے، شاید وہ اس کے بیٹے کو واپس اس کا پرانا پیار دے دے، شاید اس کی زندگی میں ایک بار پھر خوشی آ جائے۔ درگاہ کی خاموشی اور درختوں کی چنگار اسے کسی حد تک سکون دیتی، مگر زمرین کبھی سامنے نہیں آئی۔ وہ صرف ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوتی، کبھی آ کر سرگوشیاں کرتی، کبھی صرف اس کا دل توڑتی۔ زمرین روزانہ زینب اسے پکارتی، میرے بیٹے پر رحم کرو، وہ میری زندگی کا واحد سہارا ہے، اسے میری محبت کا احساس دلاؤ۔ لیکن اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوئی۔ زینب جانتی تھی کہ وہ جنات کی دنیا میں ایک معاہدے کی قید میں ہے، اور شاید یہ عذاب اسی معاہدے کا حصہ تھا۔ آفاق کی بے رحمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ سخت غصے میں آ کر بولا، اماں اب تم سے کوئی امید نہ بچی، تو سب کچھ کھا گئی، اب میری زندگی خراب نہ کر، مجھ سے دور رہا کر۔ زینب کا دل ٹوٹ کر رہ گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو لے کر کہیں دور جا کر چھپ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور کہیں بھی جا کر وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجبور تھی اور اس کا دل ایک مسلسل درد سے بھر چکا تھا۔ زینب کی زندگی میں ہر دن ایک نیا عذاب بن کر آتا، ہر رات اس کے لیے مزید اذیت کا سبب بنتی۔ ایک رات جب زینب نے اپنی چوتھی بیٹی زری کو اپنے قریب سوتے ہوئے محسوس کیا، وہ بے فکر اور تھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے سو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس کا دل دہل گیا۔ بستر پر کوئی نہیں تھا، نہ زری، نہ اس کی نرم سانسوں کی آواز، نہ اس کا وہ معصوم چہرہ جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا۔ زینب بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور گرداب میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دوڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ کھڑکی سے نیلا دھواں اندر آ رہا تھا، جس سے کمرے کی فضا گہری اور پراسرار ہو گئی۔ زینب کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دھواں اتنا شدید تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکا۔ زری، زینب نے خوف زدہ ہو کر پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔
اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی جناتی دنیا ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زری کی غمگینی اور بے پرواہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں کے سامنے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا مگر کوئی نشانی نہیں تھی۔ یہ دھواں، یہ سرگوشیاں، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ کہاں گئی میری بیٹی؟ زینب کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ جنات کی دنیا کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا حصہ تھی اور وہ جتنا انکار کرتی اتنی اس کی بیٹی ایک ایک کر کے غائب ہوتی رہتی۔ زری بھی انہی کی قید میں تھی۔ زینب نے اس لمحے میں اپنی آخری بیٹی نائلہ کو گلے لگا لیا۔ نائلہ اب صرف اس کی زندگی کی آخری امید تھی۔ زینب نے اسے چمٹ کر کہا، بیٹا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مگر زینب کا دل جانتا تھا کہ اس کی تقدیر اب اس کی بیٹیوں سے جڑی ہوئی نہیں، بلکہ اس جناتی معاہدے کے شکنجے میں ہے، اور وہ کسی بھی لمحے نائلہ کو بھی گنوا سکتی تھی۔ زینب کا دل امید سے خالی ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کچھ بچانے کی کوشش کر رہی تھی جو باقی بچا تھا۔ اس کی دعائیں اب بھی زمارین کے سامنے گڑ گڑا گئیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اب صرف ایک سنگین حقیقت بن چکی تھی، اور اس میں نائلہ کا مستقبل بھی شامل تھا۔ زینب کا دل ایک طوفان کی طرح اٹھ رہا تھا جب وہ رات کو سو رہی تھی اور زمارین نے آخری بار اس کے خواب میں آ کر اپنے سنگین الفاظ کہے، اب معاہدے کی آخری قسط پوری ہوگی، پھر تیرا بیٹا ہی تجھے اپنے اصلی روپ دکھائے گا۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں ایک سنسان گونج کی طرح گزرے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی بچا نہیں تھا۔ اس کے دل کی ہر امید ٹوٹ کر بکھر گئی اور آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ خوف کے مارے کانپنے لگی اور ذہن میں ایک ہی خیال آیا، نائلہ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی تاکہ جنات کی دنیا کا سایہ کم ہو سکے اور اس کے بچوں کو مزید تکلیف نہ ہو۔ مگر جب زینب نے نائلہ کو گلے لگانے کی کوشش کی اور اس سے بات کی تو تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن زینب نائلہ کو لے کر گاؤں سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر پر امید مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تاکہ نائلہ کو یقین دلایا جا سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل میں ایک شدید خوف تھا، ایک کرب تھا جس کا وہ خود بھی شکار ہو چکی تھی۔ وہ نائلہ کو لے کر دریا کے کنارے تک پہنچی، جہاں وہ سوچ رہی تھی کہ شاید دریا کی گہرائی میں کچھ سکون ملے۔ مگر جب اس نے نائلہ کی طرف دیکھا، وہ چھوٹی سی لڑکی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اچانک غائب ہو گئی۔ زینب کے قدم جمنے لگے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن نائلہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ نہ وہ دریا کے کنارے تھی، نہ اس کے قریب کوئی نشان تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو۔ زینب کا دل رکنے لگا اور وہ زمین پر گھٹن محسوس کرنے لگی۔ نائلہ، زینب نے بے اختیار پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے اندر کی ساری دنیا جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین سے جڑ گئے تھے۔ زمارین کی دھمکی یاد آ رہی تھی، اب تیرا بیٹا بھی تجھے اصلی روپ دکھائے گا۔ اس کا دل مزید ٹوٹا۔ اس نے اپنے رب سے پناہ مانگنا شروع کر دی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا آخری بیٹا بھی اسے چھوڑنے والا ہے اور جنات کا سایہ اسے مکمل طور پر اپنے سائے میں لے گا۔ زینب کے جسم میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ مزید لڑ سکے۔ نائلہ کا غم اس کی زندگی کا آخری دکھ بن گیا تھا، اور اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس راہ پر چل رہی تھی۔ اس کی تقدیر میں ایک آخری پل آ چکا تھا اور وہ اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر جنات کا سایہ، زمارین کی طاقت اور اس کا معاہدہ سب کچھ اسے گھیر چکا تھا۔ زینب کا ذہن اب بکھر چکا تھا۔ بیٹیوں کی جدائی اور جنات کے ہاتھوں میں کھیلا گیا معاہدہ اس کے دماغ میں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح تھا۔ وہ دن رات درختوں کے نیچے جا کر بیٹیوں کو پکارتی، دریا کنارے بے ساختہ گرتی، ان کا نام لیتی، ان کی آواز سننے کی کوشش کرتی۔ وہ جیسے کسی اجنبی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ اس کی نظر میں کچھ باقی نہیں تھا سوائے ان بچیوں کے جنہیں وہ کھو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو واپس لے آئے، چاہے اس کے لیے خود اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ آفاق، جو ایک وقت میں اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اب اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ ماں کو پاگل سمجھتا اور جب کبھی وہ بیٹیوں کا ذکر کرتی تو وہ بے رحمی سے اسے تانے دیتا۔ وہ کہتا، تم نے ہماری زندگی خراب کی، تم نے ہم سب کو جنات کے حوالے کیا ہے، تمہیں کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آفاق کا دل سنگ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی حالت سے بے پرواہ تھا۔ اس کا دل اب کسی قسم کی محبت سے خالی ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کو بس ایک بوجھ سمجھتا۔ زینب کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا اور چہرے پر بے شمار داغ اور جھریاں بر آئی تھی۔
وہ اکثر گاؤں کی گلیوں میں چلتے ہوئے بیٹیوں کے نام پکارتی جیسے وہ کہیں دور سے جواب دیں گی۔ کبھی درختوں کے نیچے بیٹھ کر سوچتی کہ شاید ان کے پاس جواب ہو، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ آفاق نے ماں کی حالت دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ وہ اب خود غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے لگتا زینب کی موجودگی اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ایک دن وہ زینب کو زبردستی گھر کے کمرے میں قید کر کے چھوڑ آیا اور کہا، اب تمہیں باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تم نے ہماری زندگی تباہ کر دی، اب تمہیں بس خاموشی سے یہاں رہنا ہوگا۔ زینب اب کھنڈر بن چکی تھی، اپنا کھانا پینا بھول چکی تھی، بس ماضی میں گم ہو چکی تھی۔ وہ کبھی آفاق سے بے بسی کے عالم میں بات کرتی مگر وہ اسے نظر انداز کرتا۔ وہ دل سے ماں کی موجودگی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خلش تھی جو اسے سکون کی نیند نہیں لینے دیتی۔ زینب کی یہ حالت، اس کی خود کی زندگی کا زوال اور آفاق کا بدلتا رویہ ایک نیا پیچیدہ دکھ تھا جو اس کے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ آفاق کی شادی ایک دن اچانک ہو گئی۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا جو سخت مزاج اور خود سر تھی۔ وہ دونوں مل کر زینب کی زندگی کا عذاب بن گئے تھے۔ بیوی نے آتے ہی زینب سے ایسی تلخ باتیں شروع کی کہ وہ اکثر زینب کو دھکیل کر کمرے سے نکال دیتی، جبکہ آفاق جو کبھی اس کا بیٹا تھا اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کو حقیر سمجھنے لگا تھا۔ دونوں مل کر زینب کو کھانے سے محروم رکھتے۔ وہ جو کچھ بھی کھاتی وہ اکثر اس سے چھین لیا جاتا۔ زینب کو راتوں کو بھوکا سونا پڑتا اور دن بھر اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی۔ وہ بے چین ہو کر سوچتی کہ کیا یہ وہ بیٹا ہے جس کی پرورش اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سالوں میں کی تھی۔ بیٹا اور اس کی بیوی نے زینب پر طعنوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ہر روز وہ زینب کو ملامت کرتے، اسے الزام دیتے کہ اس نے ان کی زندگی خراب کر دی ہے اور وہ کسی کے کام کے نہیں ہے۔ بیٹے کی بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کی زندگی جہنم بن چکی ہے، تمہاری موجودگی ہمارے لیے لعنت ہے۔ یہ بات زینب کے دل میں چھرا بن کر چپ گئی۔ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتی تھی مگر بیٹے اور اس کی بیوی کے سنگ دلوں میں کہیں بھی اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ ایک دن وہ لمحہ آیا جب بیٹا اور اس کی بیوی کا صبر ٹوٹ گیا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ زینب کو گھر سے نکالیں گے۔ زینب نے بیٹے کو جتنا چاہا تھا، اس کی بے روحی اور سختی نے اس کے دل میں گہرا زخم چھوڑ دیا۔ ایک دن آفاق نے زینب کو دھکیلتے ہوئے کہا، اب تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا گھر تباہ ہو چکا ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری موجودگی ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور دونوں نے زینب کو گھر سے نکال دیا۔ زینب بے سہارا ان کی باتوں کی کھوج میں اپنا دل توڑتے گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ برسات کی رات تھی جب زینب نے ان کی بے رحمی کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اپنا راستہ طے کیا۔ وہ دھندلی روشنی میں جنگل کی طرف بھاگی۔ گاؤں کے باہر درختوں کی سیاہ قطاریں اس کا استقبال کر رہی تھی۔ ہوا میں پراسرار خاموشی چھائی تھی۔ زینب کے قدم بے اختیار جنگل کی سمت بڑھنے لگے، جیسے کہ وہاں وہ خود کو ڈھونڈنے جا رہی ہو یا پھر وہ شاید کسی پرانے وعدے کی تکمیل کرنے جا رہی تھی جو کبھی کسی نے اس سے کیا تھا۔ اس کا دل تکلیف سے بھرا ہوا تھا مگر اس کا جسم تھکا ہوا بے جان تھا اور وہ گہرے اندھیرے میں گم ہو گئی، جیسے زندگی نے اسے اپنی تقدیر کے سہارے چھوڑ دیا ہو۔ بارش کی تیز بوندیں زمین پر گر رہی تھی اور رات کا سیاہ اندھیرا جیسے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جنگل کی سنسان راہ پر زینب کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ وہ اکیلی اور بے بس تھی، جیسے اس کے اندر کا دکھ، غم اور درد اسے اپنے انجام تک پہنچا رہا ہو۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پھٹ رہی تھی مگر اس کے دل کی چپ اور سناٹے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کی نظریں کسی دور تک گم تھے، جیسے وہ کسی غمگین یاد کو دل میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھی۔ اسی لمحے جنگل کی گہری خاموشی میں اچانک پرانا درخت چمک اٹھا۔ اس درخت کی شاخیں جیسے خود بخود بلند ہو رہی ہوں اور درخت کے موٹے تنے میں دراڑ پڑ گئی، جیسے وہ ایک پراسرار دروازہ کھول رہا ہو۔ اس دروازے میں نیلی روشنی کی ایک چمکدار لہر پھوٹ رہی تھی اور ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوا میں پھیل رہی تھی، جیسے قدرت نے کوئی اور ہی دنیا کا راستہ کھولا ہو۔ زینب کا دل خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا مگر اس کا جسم جیسے اس دروازے کی طرف خود بخود کھنچ رہا تھا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتی گئی۔ اس کا جسم گویا نیلی روشنی میں لپٹتا جا رہا تھا، جیسے وہ جناتی دنیا کی طرف قدم بڑھا رہی ہو۔ دروازے کے قریب پہنچتے اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور پھر جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری جناتی وادی آ گئی جہاں چمکدار درخت، عجیب و غریب منظر اور ایک پراسرار سکون چھایا ہوا تھا۔
زینب کا دل گہرے خوف سے لرز رہا تھا، مگر اس کے قدم رکے نہیں تھے۔ وہ جناتی دنیا کی سرحد پر کھڑی تھی، وہ نیلی روشنی میں کھڑی ہوئی تھی جب اچانک ایک دھندلی سی شکل سامنے آئی۔ زینب نے اپنی آنکھیں چپک کر دیکھا، پھر وہی شکل واضح ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زمارین تھی، وہ جناتی ملکہ جس کے ساتھ اس نے ایک دن معاہدہ کیا تھا۔ زمارین کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی اور وہ زینب کی طرف مسکرا رہی تھی جیسے وہ اس کا استقبال کرنے آئی ہو۔ زینب، تم آخرکار یہاں آئی ہو؟ زمارین کی آواز میں عجیب سا وقار تھا، جیسے وہ ہزاروں سال پرانی ہو اور اس کے ہر لفظ میں گہری حقیقت چھپی ہو۔ تمہاری تقدیر اور تمہاری زندگی ہمیشہ سے میرے ہاتھ میں تھی، اور اب تم یہاں ہو، میری جناتی وادی میں، جہاں تمہارا اصل مقام ہے۔ زینب نے ایک لمحہ خاموشی میں گزارا، پھر بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں اپنی بیٹیوں کی زندگی کی قیمت پر اس وعدے کو پورا کر چکی ہوں۔ زمارین نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارا وعدہ میری قسموں کا حصہ تھا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، لیکن یاد رکھو بیٹا اب تم سے بہت دور جا چکا ہے۔ زینب کی نظریں چمک اٹھی اور اس کا دل نئے خوف سے لرزنے لگا۔ جناتی دنیا کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ اس دنیا میں مسحور ہو چکی تھی، جہاں ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف معاہدے کی تکمیل کا خوف۔ زینب کا دل عجیب سے درد سے بھر گیا جب زمارین نے اس سے کہا کہ اس کی 5 بیٹیاں جناتی شہزادیاں بن چکی ہیں اور اب وہ ہر لحاظ سے حسین اور طاقتور ہو چکی ہیں۔ زینب کا دل دہل گیا، اس کی آنکھوں سے انکہی باتیں نکلنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، کیا اس نے جو معاہدہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا؟ کیا اس کی بیٹیاں اب بھی وہی بچیاں ہیں جنہیں وہ گود میں اٹھاتی تھی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں نے اپنی بیٹی کو جناتی دنیا میں بھیج کر ان کی زندگی کا راستہ سچ میں بہتر کیا تھا؟ وہ بے اختیار ہو کر بیٹیوں کے نام پکارنے لگے، مریم، مہنور، طیبہ، زری، نائلہ۔ تم کہاں ہو؟ زینب کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ اپنی بے بسی اور مایوسی کو چھپانے میں ناکام تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، انہیں گلے لگا کر محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ جنات کی دنیا میں ہر چیز مختلف تھی۔ پھر اچانک نرم ہوا کی لہر چلتی ہے اور ایک ایک کر کے وہ 5 بیٹیاں جنہیں زینب نے کبھی اپنی گود میں اٹھایا تھا اس کے سامنے آئی۔ ان کے جسم میں اجنبی روشنی تھی اور ان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ وہ حسین اور جاذب نظر ہو چکی تھی، ان کا چہرہ مثل چاند تھا اور ان کی شکل میں پراسرار سحر تھا۔ زینب نے ان کی طرف تیزی سے بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی، جیسے اس کا دل ان کی محبت میں بچھڑا ہو۔ بیٹیوں، زینب کی آواز لرز رہی تھی، تم کہاں چلی گئی؟ میں نے تمہیں جناتی دنیا میں کیوں بھیجا؟ پھر ایک ایک کر کے 5 بیٹیاں اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا جسم جو اب جناتی شہزادیوں کا روپ دھار چکا تھا، وہ زینب کے جسم سے جڑا ہوا تھا۔ بیٹیوں سے ایسے گلے لگا رہی تھی جیسے کوئی درینہ دکھ اور یادیں اس گلے میں سما گئی ہوں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، میرے بچے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری محبت تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، چاہے تم جناتی دنیا میں ہو یا انسانوں کی دنیا میں۔ زینب کی آنکھوں میں غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، مگر اس کا دل بے سکون محسوس کر رہا تھا۔ جنات کی دنیا میں بھی اس کی بیٹیاں اس سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا معاہدہ بھلے ہی جنات سے تھا، لیکن اس کی محبت اور جذبات ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے تھے۔ زمارین نے یہ منظر دیکھ کر کہا، تمہاری محبت نے تمہیں اس تکلیف سے گزارا، مگر اب تمہاری بیٹیاں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہی جناتی طاقتوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے جو قدم اٹھایا وہ تمہاری تقدیر کا حصہ تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نیا عزم تھا، اس نے اپنے اندر ایک نیا سکون محسوس کیا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہے ہوئے وعدے کو پورا کیا تھا اور اس کا دل اب پوری طرح سے مطمئن ہو چکا تھا۔ جنات کی دنیا کا وہ دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں اب جناتی طاقتوں کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کی دعاؤں میں زندہ رہیں گے۔ زینب کے اندر ایک ایسی توانائی اور قوت پیدا ہو چکی تھی جس کا تصور وہ پہلے کر بھی نہیں سکتی تھی۔ زمارین کی باتوں نے اسے ایک نیا مقصد دے دیا تھا اور اس نے اس طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو اب اس کے پاس تھی۔ اس کے اندر کی ماں کی محبت
اور جناتی دنیا سے ملنے والی طاقت کا ملاپ ایک خطرناک امتزاج بن چکا تھا جو اب تکلیف اور انتقام کی صورت میں نکلنے والا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں ایک سرد اور بھیانک چمک تھی، جیسے وہ اپنے بیٹے کو ملنے والی تباہی کے بعد کسی بھی قسم کی انسانیت سے آزاد ہو چکی ہو۔ زمارین نے اس کی روح میں ایک پراسرار توانائی بھری اور کہا، اب تمہارے بیٹے کی بربادی کا وقت آ چکا ہے، جاؤ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کی زندگی اجیرن کر دو۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر گئے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا، اپنے بیٹے کی وہ بے رحمی، وہ تانے اور وہ ظلم جو اس نے اس کی زندگی میں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انتقام محض ایک اور بے گناہ کی موت نہیں بلکہ اس کے تمام دکھوں کا بدلہ تھا۔ زینب اپنی پانچوں بیٹیوں کے ساتھ جناتی دنیا سے نکل کر اپنے بیٹے آفاق کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا سکون تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جناتی طاقت بھی اب موجود تھی۔ اس کی بیٹیاں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو صرف اور صرف جنات کی شہزادیوں میں ہی پائی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ آفاق کے گھر کے قریب پہنچی، ساری زمین لرزنے لگی، ہوا کی شدت اور بڑھ گئی، درختوں کی شاخیں خوفناک انداز میں ہلنے لگ گئی تھی۔ زینب نے اپنی ساری بیٹیوں کی طرف دیکھا اور ان کی طاقت کا یقین کرتے ہوئے کہا، آگ لگاؤ، ان کی زندگی کا خاتمہ کر دو۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں بیٹیوں نے اپنی جناتی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا اور آفاق کے گھر میں پوری طرح سے آگ لگا دی۔ آگ تیزی سے پھیلنے لگ گئی تھی اور پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آفاق اور اس کی بیوی کو کوئی بچاؤ کی راہ نہیں ملی تھی۔ وہ دونوں جل کر زندہ راکھ بن گئے اور ان کی موت نے پورے گاؤں میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا کر دی تھی۔ لوگ گھروں سے باہر آ کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون سی آفت ہے جو اس گاؤں پر آ گئی ہے اچانک۔ گاؤں والے تو یہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا اور کس نے یہ سزائیں دی تھی۔ وہ تو بس اتنا جانتے تھے کہ کوئی شدید طاقتور بلا ان کے گاؤں میں آ کر بس چکی تھی، اور یہ بلا کوئی اور نہیں، زینب کی بیٹیوں کی شکل میں آ کر اب پورے کے پورے اس گاؤں کو ہلا کر جا چکی تھی۔ جناتی وہ بیٹیاں جو اپنی شہزادیوں کی حیثیت میں تھی، آسمان کی طرف پرواز کرنے لگ گئی تھی۔ ان جناتی بیٹیوں کے جسموں سے روشنی کی شعاعیں نکل رہے تھے، جیسے وہ خود کسی مقدس طاقت کی نمائندگی کرتی آ رہی ہوں۔ زینب نے اپنی بیٹیوں کو ایک آخری نظر سے دیکھا اور وہ پھر اپنی نظریں جناتی دنیا کی طرف گاڑ کر غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سارے گاؤں والے ابھی تک ہکا بکا کھڑے وہیں پر تھے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ یہ کیا تباہی ہے جو ان سب پر مسلط ہو گئی۔ کسی نے یہ نہیں جانا کہ یہ انتقام تھا یا کوئی اور جادوئی عمل جس کا اثر سارے گاؤں کے لوگوں پر تھا۔ وہ جناتی بیٹیاں روشنی کی شکل میں آسمان میں غائب ہو چکی تھی اور زینب اپنے بیٹے کے ظلم کا بدلہ لے چکی تھی۔ انسان کو کبھی بھی بیٹے کی خواہش میں اپنی بیٹیوں کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں دل کی زیادہ نرم اور وفادار ہوا کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے اپنی دنیا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں چاہے جتنی بھی دور چلی جائیں، ان کا دل ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے ہی دھڑکتا رہتا ہے۔ وہ دکھ میں، تنہائی میں، خوشی میں اور بیماری میں، ہر طرح کے حالات میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خبر لیتی ہے۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، جن کے وجود سے گھر میں سکون اور برکتیں آتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کی چاہت میں ان بیٹیوں کے اپنے دل نہ توڑیں جو ساری عمر اپنی محبت اور دعا کے دھاگے میں ماں باپ کا رشتہ باندھے رکھا کرتی ہیں۔